प्रोग्राम आवाज़ जर्स के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, अल्लाह सुब्हान तआला ने मस्कीनों के साथ एहसान का हुक्म दिया है ताकि उनकी जिंदगी के शब रोज भी आसानी के साथ गुजर जाए। मस्कीन का लफ्ज सुकून से बना है जिसका मतलब करार पकड़ जाना है। मस्कीन की माशी हरकत चूंकि किसी वजह से करार पकड़ जाती है इसलिए उसे मस्कीन कहा जाता है। मगर शरीयत में मसाकीन से मुराद तंग दस्त लोग हैं जिनकी आमदनी उनके अखराजात की निस्बत बहुत कम हो, गुर्बत का शिकार हो, खस्ता हाल हो, जिनका गुजारा ना होता हो, अपनी और अपने अहलो अयाल की बुनियादी जरूरियात पूरी न कर सकता हो। क्योंकि बुनियादी जरूरियात का मुहैया होना जरूरी है इसलिए ऐसे लोगों की मदद की अल्लाह सुब्हान तआला ने ताकीद फरमाई है। बाज़ उलमा का कौल है कि मस्कीन वो है जो रिहाइश का बंदोबस्त करता हो तो तन ढांपने के लिए उसके पास कुछ न रहता हो, और अगर तन ढांपने के लिए कपड़े का बंदोबस्त करता हो तो खाने पीने पर सर्फ करने के लिए कुछ न रहता हो, लेकिन इज्जत नफ्स और सफेद पोशी की खातिर किसी से मांगता ना हो। लिहाजा जो शख्स बुनियादी जरूरियात की अशिया से महरूम रहता है मस्कनत के जुमरे में आता है, मगर जब जरूरत से ज्यादा अशिया उसके पास मुहैया हो जाए तो वह मस्कीन के जुमरे से निकल जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मस्कीन वो है जिसके पास कुछ ना हो और उसे गुजारा करने या तन ढांपने के लिए सवाल करना पड़े। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक मस्कीन वो है जिसके पास कुछ भी ना हो और यह फकीर से भी ज्यादा हाजतमंद है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मस्कीन वो है जिसके पास इतना माल या हलाल कमाई का जरिया हो जो उसकी अमूमी आदि जरूरियात पूरी कर सके और इससे ज्यादा ना हो। मस्कीन वो नादार हैं जिनके माली वसाइल कम होते हैं, जिनकी वजह से उन पर मस्कनत रहती है, मगर बाज हालात में इंसान अपनी इस्तात से बढ़कर खर्चा करने की वजह से भी मस्कनत का शिकार हो जाता है। ऐसे मस्कीन की ज़ाहिरी हालत भी काबिल रहम होती है और लोगों को उसकी हालत जार पर रहम आता है। मसाकीन से हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए क्योंकि मसाकीन अक्सर दुख और मसाइब और आलाम में मुब्तला होते हैं, लिहाजा उनसे हमेशा अच्छा रवैया इख्तियार करना चाहिए। जब कोई मस्कीन मिलने के लिए आए तो दूसरी मसरूफियात तर्क करके उसकी तरफ तवज्जो दीजिए और उसकी खबरगिरी में किसी किस्म की कसर न छोड़िए। अल्लाह सुब्हान तआला मसाकीन से अच्छा तर्ज अमल इख्तियार करने वाले को पसंद फरमाता है। कुरान हकीम की सूरह अल बकरा में इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जुमा है, जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ एहसान करो और रिश्तेदारों, यतीमों और मस्कीनों से भी एहसान करो और लोगों से अच्छी बात कहो और नमाज पाबंदी से पढ़ो और ज़कात अदा करो, फिर तुम फिर गए और इस अहद पर थोड़े से कायम रहे और ये कि तुम फिर जाने वाले थे। इस आयत से मालूम हुआ कि जिस तरह बनी इसराइल के लिए हुक्म था कि वो वालिदैन, अजीज व अकारब, यतामा और मसाकीन से उम्दा सलूक करें, उसी तरह मुसलमानों के लिए भी यही हुक्म है कि वो उन लोगों से उम्दा सलूक करें जिनका जिक्र इस आयत में किया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद बेवाओं और मस्कीनों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते थे। इसका जिक्र इस हदीस में है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेवाओं और मस्कीनों की खबरगिरी करने वाला अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह है, और मेरे ख्याल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस क़याम करने वाले की तरह है जो ना थके और उस रोजेदार की तरह है जो रोजा न छोड़े। इस हदीस से यह बात साबित हुई कि मसाकीन की खबरगिरी करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे मस्कीन जिंदा रख, हालत मस्कीनी में रहलत हो और क़यामत के दिन मसाकीन ही की जमात से उठाना। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्यों ऐसा हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
مساکین امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے عائشہ، مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ اے عائشہ، مساکین سے محبت رکھ اور انہیں اپنے قریب کر، ایسا کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن اپنا قرب نصیب کرے گا۔ سامعین، مالدار لوگوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ گاہے بگاہے مساکین کی مالی امداد کرتے رہیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ آپ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ فرما دیجئے کہ والدین، رشتہ دار، یتامہ اور مساکین اور مسافروں کی بہتری کے لیے خرچ کرو، اور جو نیکی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ مساکین کی ضروریات کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو اور اس میں رضا الہی کو مد نظر رکھو۔ اگر کوئی مسکین بیماری میں مبتلا ہو اور آپ علاج کے لیے رقم دے سکتے ہیں، اور اگر کسی مسکین کی بچی کی شادی ہو اور مسکین کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہ ہو تو آپ اس کی چپکے سے مدد کریں۔ اگر کسی مسکین پر قرض ہو تو آپ اس کا قرض بھی اتار سکتے ہیں، غرضے کہ وہ شرعی ضروریات جو زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں ان کے لیے مسکین کی مالی امداد کرنا بہت ہی افضل درجہ رکھتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور عزیز و اقارب اور مساکین اور مسافروں کو ان کا حق دو اور بیجا خرچ نہ کرو۔ اس آیت میں مساکین کی مالی امداد کے بارے میں دوبارہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ ان پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرو، کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لہٰذا عزیز و اقارب اور مساکین اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ مسکینوں، رشتہ داروں اور مسافروں کی مالی خدمت کرنا اچھے سلوک اور احسان کے زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے رہیں گے ان کو قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار بھی حاصل ہوگا، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی؟ یہ نعمت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو حاصل ہوگی، اور ان میں وہ بھی شامل ہوں گے جو مسکینوں پر اپنا مال خرچ کرتے رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو ہی در حقیقت دنیا اور آخرت میں نجات ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین کے لیے محنت کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی مثل ہے، اور میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وہ نماز میں اس قیام کرنے والے کی مثل ہے جو تھکتا نہ ہو، اور اس روزے دار کی طرح جو افطار نہ کرے یعنی مسلسل روزے رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے جنگل میں بادل سے ایک آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ وہ بادل چل پڑا اور اس نے بجری والی زمین پر پانی برسایا، وہاں کے نالوں میں سے ایک نالا بھر گیا۔ وہ شخص اس پانی کے پیچھے پیچھے گیا، وہاں ایک شخص باغ میں کھڑا اپنے پھاوڑے سے پانی کو ادھر ادھر کر رہا تھا۔ اس شخص نے باغ والے سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ اس شخص نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس نے کہا، جس بادل نے اس باغ میں پانی برسایا ہے، میں نے اس بادل سے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر دو۔ اس نے تمہارا نام لیا تھا، تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، جب تم نے یہ بتا دیا ہے تو سنو، میں اس باغ کی پیداوار پر نظر رکھتا ہوں۔ 1/3 میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں، اور 1/3 میں مسکینوں اور سائلوں اور مسافروں پر خرچ کر دیتا ہوں، اور 1/3 اس باغ پر خرچ کرتا ہوں۔ مساکین کا ایک حق یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت ان کو بھی دی جائے۔ سورہ التوبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ فقراء، مساکین اور اس کے عاملین اور غلام آزاد کرانے میں، اور خلاصی قرض
اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے مقرر شدہ ہے اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 8 مصارف کا ذکر کیا ہے جن پر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک مصرف مسکین کو زکوٰۃ کا مال دینا ہے۔ اس لیے جب اہل ثروت لوگ زکوٰۃ کا مال تقسیم کریں تو انہیں چاہیے کہ مساکین کا خیال رکھیں اور ضرورت کے مطابق انہیں چپکے سے دے دیں، کیونکہ مساکین مانگتے نہیں، اس لیے ان کو دینا بڑا افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے اور 2 لقمے یا 2 کھجوریں اس کو دے دی جاتی، بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے اندر اتنی غنا نہیں جو اس کو غنی کر دے، اور نہ اس کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ وہ محتاج ہے، اور وہ لوگوں سے سوال کرنے کے لیے نہیں اٹھتا۔ مساکین کو کھانا کھلانا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ جنتوں میں ہوں گے سوال کریں گے ان سے جنہوں نے جرم کیے ہوں گے کہ تمہیں کون سا جرم دوزخ میں لے آیا۔ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ مستحق لوگوں کو کھانا کھلانا بھی ضروری ہے، کیونکہ مساکین کی خدمت جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس میں وہ صرف رضا الہی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ سامعین، جن لوگوں کی روزی تنگ ہو جاتی اس کی ایک وجہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا بھی ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ چاہتے ہوں کہ ان کی روزی فراخ ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی عادت بنا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، تم میں سے جنازے میں کس نے شرکت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ صفات جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسکین کا حق ہے کہ وہ اشارتاً اپنی شدید ضرورت کا کسی کو احساس دلا سکتا ہے، مگر اس کے لیے سائلوں کی طرح بھیک مانگنا منع ہے۔ غرضے کے ہر لحاظ سے مسکینوں کی مدد کرنا نیک اعمال میں سے ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری رضا اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے رزق اور نصرت ملتی۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔